अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज आप सबको जो यहाँ तकलीफ़ दी है, आज हमारा दर्स तसव्वुफ़ है। जुम्मे का दिन है और दर्स तसव्वुफ़ है, और ये जो महीना है इसको कहते हैं रबीउस्सानी। वो पहला रबीउल अव्वल था। रबी अरबी में कहते हैं स्प्रिंग को, बहार को। वो पहली बहार थी और ये अभी दूसरी बहार है, बल्कि इसको आखिरी बहार कहते हैं, रबीउल आखिर कहते हैं इसको। हमारे यहाँ रबीउस्सानी कहते हैं। तो ये जो महीना है, जैसे रबीउल अव्वल का महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत और उनके विसाल का महीना होता है, और उसी हवाले से फिर सारे जलसे होते हैं मिलादुन नबी के और ख़त्म नबूवत के, और सीरत कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में ये जो रबीउस्सानी है, इसको शेख अब्दुल कादिर जीलानी के साथ मंसूब किया गया है। अब ये पूरी दुनिया में ये भी होता है। शेख अब्दुल कादिर की जिलानी के जहाँ भी मुरीद हैं, चाहने वाले हैं, और वहाँ वहाँ पर जो है फिर रबीउस्सानी को भी उसी तरतीब के साथ मनाया जाता है और उसको याद किया जाता है। तो वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि यहाँ इंडिया, आपका सारा ये जितना भी एरिया है, आपका एशिया पूरा का पूरा, और अफ्रीका पूरे से थोड़ा सा कम होगा शायद, और आपका अरब, और फिर अरब से जो है वो बाहर अमेरिका और ये सारे यूरोप वगैरह। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की विलायत पर, कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, इस पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तेफाक है कि आप अल्लाह ताला के वली हैं। तो रबीउस्सानी में क्या हुआ? रबीउस्सानी में 11वीं रात होती थी, 11वीं रात, ये रसूलुल्लाह की विलादत का दिन होता था। इसलिए हर महीने शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक महफिल सजाया करते थे, और उसमें जो है कुरान पाक और इस तरह वाज़ और नसीहत के बाद, दुआ के बाद जो है वो जिस तरह होता है लंगर तकसीम होता था, जिस तरह अभी भी आस्थानों पे चल रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है कि ऐसा ही निज़ाम चल रहा है, अल्लाह का जिक्र ऐसे ही करते हैं। तो फिर जब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जेलानी का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, तो उसके बाद भी यही सिलसिला, यही दिन जारी रहा। इसीलिए आपके जितने भी मुरीदीन हैं, मुतअल्लिकीन हैं, या जितने भी आपके मुतवस्सिलीन हैं, मुहिब्बीन हैं, वो सब के सब जो है वो हर महीने की 11 तारीख को बैठते हैं जिक्र के लिए, और उस दिन को और उस रात को बाकायदा तौर पे जो है वो अल्लाह के लिए जमा होते हैं। लेकिन ये जब रबीउस्सानी का महीना आता है, फिर इस महीने में इसको कहते हैं बड़ी 11वीं शरीफ। ये बड़ी 11वीं शरीफ होती है, बाकी सबको 11वीं शरीफ कहते हैं। हर महीने की 11 तारीख चांद की वहाँ जिक्र अस्कार होते हैं, ख़त्म होते हैं, कदरिया का जिक्र होता है, और बहुत सारा जो है वो जिस तरह हमारे महफिल होती हैं, आप कुरान और हदीस और फिर वो बयानात और फिर ये जिक्र अस्कार, ये सब मनाकिब फिर शेख अब्दुल कादिर जेलानी बयान किए जाते हैं। तो एक सिलसिला चलता है, फिर लंगर होता है। तो ये बड़ी 11वीं शरीफ का एक क्या होता है, एक सिलसिला जो है वो रबीउस्सानी में होता है। अच्छा, तो इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों को भी जमा करूं, और आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं इस अजीम शख्सियत के बारे में, जो इस उम्मत में एक रोशन सितारा है। जिस तरह बिला तशबीह बता रहा हूँ, क्योंकि वो नबूवत का मकाम है, कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की अरवाह को देखा तो एक चमकता सितारा देखा। तो आपने पूछा ये नूर कैसा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारा बेटा दाऊद अलैहिस्सलाम है। तो ऐसे ही चमकते सितारे होते हैं, जो कि बहुत सारे अंबिया, 1,24,000 कम बेश पैगंबर आए हैं, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम चमक रहे थे उसमें से। तो उनका जिक्र खास तौर पे किया गया अहादीस में। इसी तरह ये उम्मत सारी ही औलिया अल्लाह से भरी हुई है। कोई ज़माना भी औलिया अल्लाह से खाली नहीं होता, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने औलिया अल्लाह का निज़ाम है ना, बातनी निज़ाम है, इसके बगैर ये दुनिया नहीं चलती। ये अल्लाह ताला ने ऐसे लोग चुने होते हैं अपने दोस्त, जिनमें 360 बंदे हर वक्त वो अल्लाह के पक्के दोस्त होते हैं।
یعنی اس امت میں سے. اور وہ باقی اولیاء اللہ تو بے شمار ہیں، آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے وہ آشکار ہیں. کسی کا معاملہ جدا ہے کسی سے، اور کوئی بالکل جو ہے خفی ہے، اور کوئی جو ہے وہ جہری ہے. کسی کا ذکر بھی خفی ہوتا ہے، کسی کا ذکر جہری ہوتا ہے. کوئی ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو کہ اپنے لطائف سے ذکر کرتا ہے، زبان سے بھی ذکر ادا نہیں کرتا، لطائف سے وہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی مراقبہ کرتا ہے، کوئی اللہ کا کوئی نام بلا رہا ہے، کوئی نام پکارتا ہے. اور یہ سلسلہ سارے چل رہے ہیں. اولیاء اللہ کی کثرت ہے اس امت میں الحمدللہ. لیکن جو احادیث سے اور ہمارے قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے اولیاء کا، وہ 360 اولیاء اللہ جو ہے وہ یہ نظام چلاتے ہیں، جو کابینہ ہے اس پوری دنیا کو چلانے کے لیے. وہ 360 بندے ہوتے ہیں. ان کا جو سردار ہوتا ہے وہ سردار غوث کہلاتا ہے، غوث الزمان. کہ یہ اس وقت کا غوث ہے. غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، مدد کرنے والا. وہ کیا مدد کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو سردار ہوتا ہے اولیاء اللہ کا، یہ لوگوں کے تزکیہ میں اور ان کی پہنچ ناسوتی سے ملکوتی کے ساتھ جوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں تزکیہ میں. اور یہ پیغمبروں کا ہی یہ کام تھا جو کہ ان کے ورثاء میں چلا گیا. تو ایک ظاہری علماء ہوتے ہیں جو آپ کو وضو کرنا، استنجا کرنا، اور آپ کو غسل کرنا، اور آپ کو نماز پڑھانا، اور ظاہری زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب سکھاتے رہتے ہیں آپ کو ظاہری اعمال. کچھ ایسے لوگ ہیں جو باطنی معارف کے جو ہے وہ رسا ہیں، چلے آ رہے ہیں. اور یہ اس کو ایک کو شریعت بولتے ہیں جو ظاہر کا ہمارے احکام ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے. اور جو قرآن کا باطن ہے اور احادیث کا باطن ہے، یا جتنا بھی انسانی روح کے ساتھ جو ہے جس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کے اس پروسیس میں کہ اس کے نفس کا تزکیہ کیا جائے. یہ جو علم ہے جو تصوف کا علم کہلاتا ہے، سلوک کا علم کہلایا جاتا ہے. ہم اس کے بارے میں ہر جمعے کو پڑھا کریں گے. اس میں جو طریقہ چلتا ہے اس کو طریقت بولتے ہیں. ایک شریعت ہے جو ظاہر ہے، اور ایک طریقت ہے جو باطن ہے اس کا، اس امت کا. اسی طرح اگر آپ کو اس کو موٹی سی مثال سمجھنی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو سمجھ لیں بس. یہ شریعت اور طریقت کا میلاپ تھا، ٹھیک ہے. اور وہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو عقل میں نہیں آتا. اور موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کر دیا آپ نے. طریقت کے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ پھر مرشد سکھاتا ہے آپ کو کہ یہ ایسا کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں ہوا. یہ اللہ پاک نے باقاعدہ طور پہ سورہ الکہف میں اس کو ذکر کیا کہ موسیٰ کو اسپیشلی بھیجا گیا کہ خضر کو تلاش کرو. یہ جو ہمارا طریقت کا نظام ہوتا ہے اس میں بھی اولیاء کی تلاش ہوتی ہے کہ آپ جاؤ اپنے شیخ کو تلاش کرو، اولیاء اللہ کو تلاش کرو. تو لوگ پھر نکلتے ہیں اور شہر شہر جاتے ہیں ان کے پیچھے، ملک و ملک جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد غاروں میں ہو چاہے کوئی اللہ کا ولی، یا چاہے جنگلوں میں ہو، کہیں صحراؤں میں ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، وہ پھر اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں لوگ ان کی خوشبو سے. اور وہ جو ہے اس سے پھر فیض لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ترقی کا، روحانی ترقی کا. تو یہ ایک جو سنت بنا دی ہے انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے کہ اولیاء کو تلاش کرو. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم جو ہے اس میں یہاں پہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو اس کو یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر کی چیزوں کو دیکھتے تھے، یہ کشتی کیوں توڑ دی، یہ بچے کو کیوں قتل کر دیا، یہ آپ نے دیوار کیوں کھڑی کر دی، ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، مہمان نوازی ہی نہیں کی. تو آپ خضر علیہ السلام ان کا باطن بتا رہے ہیں، ماضی بتا رہے ہیں، حال بتا رہے ہیں، اور مستقبل بتا رہے ہیں. خضر علیہ السلام، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی صحیح حدیث یا ایسی باتیں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. وہ خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں ان کو، موسیٰ کو بتا رہے ہیں. موسیٰ کا درجہ اعلیٰ ہے خضر سے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے. یعنی 1,24,000 پیغمبروں کے 20 سردار ہیں، 5 ہیں. ان میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں. ان میں موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں اولو العزم پیغمبروں میں سے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ خضر کی، اور خضر ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب وہ باطنی چیزیں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ ہے جو کہ کشتیوں پہ قبضہ کر رہا ہے، اور میں نے اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ یہ کشتی بچ جائے، یہ غریبوں کی ہے. آپ اندازہ کریں ایسے ہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں.
وہ بھی آپ کو ایسی باتیں ان کے دربار میں ملیں گی، ان کی صحبت میں ملے گی، اگر کوئی بابا تلاش کرنے آپ نکل پڑے تب. جیسے وہ اشفاق احمد صاحب بتایا کرتے ہیں کہ بابے بہت ضروری ہیں ہر کسی کے لیے. جو یہ مرشد نہ ہو نا، آپ کا استاد نہ ہو. یہ ہمارے معلمین بہت ہوتے ہیں، مدرسین بہت ہوتے ہیں جو کتاب سے آپ کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں پڑھاتے ہیں، یہ بہت ہوتے ہیں، استاد بہت ہوتے ہیں. کوئی مرشد مل جائے، کوئی مربی مل جائے، بس یہ بات سمجھ لو، معلم اور مربی کہ تربیت کرنے والا بھی ہماری اس نسل کو کوئی مل جائے، اس امت کو کوئی مل جائے تو ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. جن کو مربی مل جاتا ہے، تربیت کرنے والا مل جاتا ہے کہ تمہیں میں نے اٹھانا کیسے ہے، استغفار سے لگا کے میں نے تمہیں اوپر 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 لے کے آنا ہے تاکہ تمہاری روح جو ہے وہ ذرا ہلکی ہو جائے، نورانی ہو جائے. یہ تو نفس کے نیچے دب گئی ہے، شیطان نے اس کو جو ہے دل سے ہٹا کے کر دیا ہے. دل پہ تو تمہارے خواہشات کا قبضہ ہے. تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، سائنس ہے پوری اس تصوف کی اور تزکیہ کی. یہ میں جو بتا رہا تھا آپ کو کہ جو غوث ہوتا ہے یہ وہ سلسلے کا سردار ہوتا ہے، غوث الزما یہ ہوتا ہے. اور یہ غوث کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے تمام امت کی، کہ وہ چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، دنیا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسے نا ہتھیلی میں ہوتی ہے ان کے، یہ غوث کے، یہ ایسے چلتا ہے، اللہ پاک کے بندوں میں ایسے ہی چلتا ہے. اچھا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مدد کرتا ہے غوث آپ کی کہ آپ کو ناسوتی سے ملکوتی میں شامل کر دے. چونکہ آپ اصل میں روح جو ہے انسان کی، انسان کا ایک جسم ظاہری ہے. آپ اس یہاں سے بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ظاہر ہے ہمارا. لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کو کیا فرمایا؟ آدم کو بنا رہے تھے مٹی سے، جو کہ وہ مٹی تھی جو آگ، پانی، ہوا سے بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس سے آدم علیہ السلام کو بنا رہے ہیں. ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں یہ جو بنا رہے ہیں ہوا اور پانی اور یہ آگ اور یہ مٹی، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے. جب یہ بن جائے گا یہ تو فساد کرے گا، شر کرے گا. اللہ پاک نے فرمایا جب میں اس کو بنا دوں نا، یہ جب ڈھانچہ بن جائے گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سجدے میں گر جانا. بس یہ جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کو نہ دیکھو تم، اس کے اندر میں نے روح، اللہ قرآن مجید کی آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ پاک نے فرمایا میں جب روح ڈال دوں، اپنی روح کا فرمایا، روحی، اپنی روح ڈال دوں آدم میں، فقعوا له ساجدین، بس سجدے میں گر جانا. پھر سارے فرشتوں کو کہا، فرشتوں نے مان بھی لیا، کیونکہ وہاں روح جو تھی وہ نورانی تھی، وہ ملکوتی تھی. ناسوتی جسم کو نہیں دیکھنا تھا. شیطان نے ایسا ہی کیا، اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے، اور فرشتوں نے دیکھا کہ اس میں ملکوتی روح شامل کر دی گئی ہے. اب یہاں جب انسان کو بھیجا گیا دنیا میں، تو انسان جو ہے وہ بیچارہ ایسا کشمکش میں آ گیا، اور یہ ازل سے ہمارے ساتھ ہے کشمکش، نیکی اور بدی کی جنگ، یہ ازل سے ہمارے ساتھ آئی ہے، اور اسی میں کامیاب ہونے کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پہ، اور ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں. فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، ان کے پاس ناسوت نہیں ہے، زمینی یہ مٹی، ہوا، آگ، پانی، یہ چیزیں نہیں ہے اس کے پاس. وہ نورانی مخلوق ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، ان کے خواہشات نہیں ہوتی، اللہ جو فرماتا ہے وہ فوراً کر لیتے ہیں. اچھا، طاقت اللہ تعالیٰ اتنی ہی لوگوں، امتحان اللہ تعالیٰ اتنا ہی لوگوں کو پہ ڈالتا ہے جتنے وہ سہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس چیز کو سہنے کے لیے کہ میں نے امتحان میں ڈال دیا، اب یہ نکلو یہاں سے. دنیا کے جتنی بھی کھیل ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں ان کو تو مشکل سے آپ نے نکلنا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہمیں یہاں بھیج دیا، شیطان کو بھی ساتھ بھیج دیا، اندر جن بھی رکھ دیا، شیطان بھی رکھ دیا، خون کی طرح دوڑ رہا ہے ہمارے اندر. بدی کا سامان اتنا زیادہ ہے کہ آپ نہ پوچھیں. بدی کا سامان، یہ لذتیں ہیں، یہاں بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، یہاں پہ سونا چاندی، گھوڑے، کاریں ہیں، یہاں پہ دولت ہے، جائیداد ہے، بچے ہیں، یہاں پہ اتنا سارا مال، اتنا سارا اس کے پاس ہے. بدی کے پاس نفس کے لیے رغبت دلانے کے لیے نا، نفس کو للچانے کے لیے، نفس کو دھوکہ دینے کے لیے سامان بدی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ سامان ہے، فوج ہے پوری بدی کی. اور وہ شیطان بھی اس کو استعمال کرتا ہے، نفس کو ورغلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو میرا ہے، حالانکہ نفس جو ہے وہ مطمئنہ تک جانا ہے، اس کا سفر بہت لمبا ہے. لیکن اس طرف نیکی کا بھی ہے، جس طرح وہ بدی کے پاس اپنا اسلحہ ہے اور اپنی فوج ہے باقاعدہ طور پہ، اور وہ بہت اٹریکٹیو ہے، بہت جاذب ہے، انسان فوراً لپکتا ہے اس کی طرف، اس میں مزہ ہے.
وہ تھوڑی دیر کا، اور اس میں جو ہے وہ دنیاوی مزہ ہے اور جلد ملنے والا نقد سودا ہے، تو وہ نفس اس طرف دوڑتا ہے۔ لیکن اس طرف جب دیکھیں آپ، نیکی کی طرف دیکھیں، تو یہاں جو ہے وہ آپ کو سامان ملتا ہے، یہاں ذکر الہی کا، یہاں ذکر رسول آپ کو ملتا ہے، تو آپ کی روح کی غذا اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی روح، اور یہ رہتے دل میں ہیں۔ ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو میں آپ کو کچھ اور بتانے لگا تھا، کچھ اور کہہ رہا ہوں میں آپ کو جمع کیا شیخ عبد القادر جیلانی کی منقبتوں کے لیے، ان کا تعارف آپ کو بتانے کے لیے، لیکن وہ نفس کا چل پڑا، تصوف کا سلسلہ، یہ امتحان جو آتا ہے انسان پہ، اس پہ میں آپ کو بات بتانے لگ گیا تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ بھئی یہ ہے کیا تصوف، اصل میں سلوک اور احسان ہے کیا چیز، جس کو رسول اللہ نے بڑے خاص طور پہ فرمایا کہ یہ مسلمان سے اوپر کا درجہ ہے، مومن سے اوپر کا درجہ ہے، اور اس کو محسن کہتے ہیں، محسن، تو وہ سلوک کا راہی ہوتا ہے۔ اور تو اس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں یہ مشکل کام ہوتا ہے، یہ ریاضتوں سے یہ لذتیں ملتی ہیں، وہ جو بدی کی چیزیں ہیں وہ تو منہ میں رکھو فوراً آپ کو مل جاتی ہے اس کی لذت، لیکن یہ جو لذت عبادت ہے اور اطاعت ہے اور محبت ہے، یہ حلاوت اور مٹھاس انسان کو دیر سے ملتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو بڑا بڑا مشکل کام ہے، اور اس میں خطرات اتنے زیادہ ہیں، اوف اوف اوف۔ یہ جو لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں نا، گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، اور نفس کے جو ہے وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، نفس امارہ کے، شیطان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور شیطان ان کو نہیں چھیڑتا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ وہ شیطان یہاں مصروف ہے جو لوگ نیکی کی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ صراط مستقیم میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے خود کہہ دیا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، نہ کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کے پیچھے وہ چلے گا، وہ تو آلریڈی نفس کے دھوکے میں آ گئے ہیں، نفس امارہ کافی ہے ان کے لیے عبادتوں سے دور کرنے کے لیے، سستی کے لیے، غفلت کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو ہے ہی ایسا نفس، اس کو شرمندہ بھی نہیں کرتا گناہوں پہ اور غفلت پہ، اور اس کو یہ بتانا کہ تمہاری عمر ضائع ہو رہی ہے، تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے، تمہارا یہ ٹائم گزر رہا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو، ایک ایک قطرہ گر رہا ہے، ایک ایک ذرہ آ رہا ہے، اور یہ تمہارا ٹائم ختم ہونے والا ہے بس۔ لیکن وہ اس کو نفس امارہ اس کو خواب غفلت میں رکھتا ہے، اور اس کو چھپائے رکھتا ہے، اور کہتا ہے مزے کر مزے کر، یہ زندگی ہے، مزے کر مزے کر۔ شیطان خود جو ہے کیا کر رہا ہے، وہ نیکوکاروں کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، جو سے بندہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کو 100 آفتیں گھیر لیتی ہیں۔ اچھا، وہ پہلے منزل سے اگر نکل گیا، وہ بھی کسی معلم اور مدرس اور مربی، مرشد، کسی شیخ کے نیچے ہوگا، تو تبھی وہ بچ سکتا ہے پہلی منزلوں سے۔ جب وہاں سے وہ نکلتا ہے تو اس کے بعد دوسری منزلیں آتی ہیں، اوئے ہوئے اتنی سخت گھاٹیاں ہیں، آپ وہاں سے انسان کا نکلنا مشکل ہے۔ لیکن یہ جو رسول اللہ کے وارثین ہوتے ہیں نا، یہ تمہیں جو ہے راستہ دکھاتے ہیں، بچاتے ہیں تمہیں، اسی لیے ان کو غوث کہتے ہیں، غوث، مدد کرنے والے۔ یہ تمہیں وہ راستہ دکھاتے ہیں جس پہ تم چل کے ناسوتی سے ملکوتی بن جاؤ گے، تمہاری روح ہلکی ہو جائے گی، اور تمہارے دل پہ روح کا غلبہ ہو جائے گا، جو پائے تخت ہے، جو سلطنت ہے، اصل میں جو دارالخلافہ ہے، اور نفس بھی یہاں قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور جو روح ہے، اصل مقام تو دل تھا اس کا، اللہ کا یہ مقام ہے، عرش یہاں پہ ہے، دل پہ، لیکن وہ نفس اس کو گندا کر کے رہتا ہے، گناہ کے داغ لگ لگ کے وہ کالا ہو چکا ہوتا ہے، روح کی غذا کوئی ہوتی نہیں ہے، نماز پڑھ لی 2 رکعت تو پڑھ لی بس، تو اس سے تو آپ کے تمہارے داغ نہیں دھلیں گے، جس طرح تمہارے گناہ سخت ہوتے ہیں، اس کو دھونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، ریاضت چاہیے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو محبتوں کی باتیں کرنی ہوں گی، وہ روئے گا، آنسو بہائے گا، دل صاف ہوگا، آہستہ آہستہ محبت کی باتیں سنے گا، شوق کی باتیں سنے گا، جنت کی باتیں سنے گا، تو اس کی روح آہستہ 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 اس کو مضبوط کرتی جائے گی، اور اس کا دل جو ہے وہ جنت کی طرف راغب کر دے گا، نیک لوگوں کے پیچھے چل پڑے گا، وہ رسول کے پیچھے چل پڑے گا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے پیچھے چل پڑے گا، وہ ہمیشہ پھر نیک لوگوں کی باتیں کرتا رہے گا۔ اور اس طرف والے یہ گندے لوگوں کے کام میں رہتے ہیں، یہ ہمیشہ گندے لوگوں کے جو ہے نا تذکرے کرتا رہتا ہے، اور یہ ادھر ہی رہتا ہے، برے لوگوں میں رہتا ہے، اس کی سنگتیں اچھی ہو جاتی ہیں، جو بندہ روح کی باتیں سنتا ہے، روح کی آواز سن لیتا ہے، اور اس کو غذا دینا شروع کرتا ہے، روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے،
अल्लाह अल्लाह के जिक्र को जो है ना वो अपने दिल में रासिख कर लेता है, आहिस्ता शैतान यहाँ से जो है वो अपने पंजे जो है वो निकाल लेता है, नफ्स जो है वो मगलूब हो जाता है और नफ्स अम्मारा जो है वो नफ्स से लवामा में तक बदल जाती है, तरक्की कर जाती है, एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं और दिल आपका साफ होना शुरू हो जाता है। फिर तुम्हें गुनाह पे फौरन शर्मिंदगी होगी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नफ्स के ये सिलसिला में क्यों शुरू कर दिया आपको तसव्वुफ का, ये हम बाद में बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह। तो खैर बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि ये गौस कौन होते हैं। तो गौस मददगार होते हैं इंसान के, और वो मदद कैसे करते हैं कि वो आपकी मदद ऐसे करते हैं कि आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता दिखाते हैं जो तुमसे तुम्हारी आंखों से छुपा हुआ है, आंखों से छुपा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत सुहाबा की ऐसे ही की, बात समझ रहे हैं, जो तरबियत रसूल पाक ने की है, आपके पास कुरान है, हदीस है, रसूलुल्लाह ने एक और तरबियत भी उनकी फरमाई है, उनकी रूह की, और वहीं से सिलसिला चल पड़ा है ये सारा का सारा। तो ये जो गौस होते हैं ये सबसे सरदार होते हैं, ये बड़े होते हैं। इनके नीचे 3 कुतुब होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ये सारे तबकात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये आगे आने वाला है। तो वो कुतुब होते हैं जो जमीन के मदारों को ना हिलने नहीं देते, निजाम को। कुतुब का मतलब होता है ये कंपास जो होता है, कंपास, ये कुतुब होते हैं जो कि जमीन के ऊपर होते हैं। इनमें से कोई मरता है तो फौरन एक उसकी जगह कोई और पकड़ लेता है। उनके नीचे फिर जो है लोग और आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं। इनमें से 40 अब्दाल भी हैं, 40 अब्दाल हदीस पाक में आता है, 40 अब्दाल जमीन पे हर वक्त रहते हैं। उनमें से कोई एक भी फौत होता है तो उसकी जगह दूसरे फौरन उसमें उसमें आ जाता है। लेकिन ये काबीना टूटती नहीं है, चलती रहती है मुसलसल, वरना निजाम दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। इनके नीचे भी लोग होते हैं, और वो अखियार होते हैं, अबरार होते हैं, औताद होते हैं, नुजबा होते हैं, नुकबा होते हैं। औलिया की बहुत सारे नाम हैं, किस्में हैं, दर्जे होते हैं। अच्छा, ये सारी बातें मैंने कर दी आपको, अब समझे बात को। ये सारी बातें तमहीदन मैंने आपको बताई। ये इसलिए बताई आपको कि इस उम्मत में अल्लाह ताला ने नेक लोगों की अरवाह को जब पैदा किया और हर जमाने में इनको मौजूद किया, हर जमाने का अपना गौस होता है। उन सब में जो आला है, सबसे बड़ा है, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर है, उनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी। इसलिए समझे बात को कि इस उम्मत का रोशन सितारा वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह अकबर। इसलिए उनका तस्करा करना बहुत जरूरी है। और हम में से, मुसलमानों में से कोई एक भी ऐसा नहीं, किसी भी मकतब फिक्र से हो, वो शेख अब्दुल कादिर जेलानी को वली मानता है अल्लाह ताला का। और फिर हम अहले सुन्नत वल जमात तो खास तौर पे मानते हैं ना, हम तो पूरा मानते हैं, वो अधूरा मानते हैं, वो थोड़ा मानते हैं, जाहिर को मान लेते हैं। और उनके नमाजों के पीछे चले जाते हैं कि इमाम जो थे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नमाज कैसे पढ़ते थे। उन्होंने किताब लिखी है गुनियतुल तालिबीन, फिक में लिखी, उनके पीछे चल पड़ते हैं, ज़ाहिरी उलूम और ज़ाहिरी चीज़ों के पीछे चल पड़ते हैं। और हमारे यहाँ शरीयत और तरीक़त दोनों को साथ मिला के चलना पड़ता है अहले सुन्नत वल जमात में। इसलिए सलासिल हमारे मौजूद है। जिस तरह हमारे फिक के मज़ाहिब हैं 4, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 4 इमाम हैं हमारे। ये शियों के इमाम जाफर सादिक हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये सारे सिलसिले चल रहे हैं फिक के, ज़ाहिरी उलूम के। इसी तरह हमारे बातिनी उलूम के लिए भी सलासिल होते हैं। और वो कौन से सलासिल हैं? वो हमारे अलकादरिया, शाज़लिया, सॉरी शाज़लिया भी, ये शाज़लिया जो सिलसिला है ये मिस्र में इनका जो है वो पाया तख्त है, और पूरे अफ्रीका पे छाया हुआ है। अब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग शाज़ली आ गए हैं, बहुत सारे, लेकिन अफ्रीका सारा शाज़ली है। और वो जो शाज़ली सिलसिले वाले पीर हैं, मैंने उनका बताया था आपको परसों भी, कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खलीफा हैं। ठीक है। तो बहरहाल ये तो खैर हम बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ये चलता रहेगा। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है उनका मुकाम बहुत आला है, बहुत आला। इसलिए उनको गौस आजम कहते हैं, आजम, गौस आजम, यानी सबसे बड़ा मददगार। ये जो सारे औलिया हैं जब से वो पैदा हुए हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कब पैदा हुए, जब से वो पैदा हुए हैं उनका कदम हर वली की गर्दन पर है। तो हर वली जितने भी जमाने में गुजरते हैं वो सब के सब फैज लेते हैं बगदाद से, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से फैज लेते हैं, और सब कहते हैं हमारे सर पे भी तुम्हारा कदम हो।
اور جن کے مریدین نہیں مانتے کہ ہمارا شیخ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی بڑا ہے، تو ان کے شیخ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ ظالموں، مجھے اولیاء کی فہرست سے ہی نکال دیا، وہ کون سا ولی ہوگا جس شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ان کے کندھوں پہ نہیں ہوگا، گردن پہ نہیں ہوگا، مجھے نکال ہی دیا تم نے اس لسٹ سے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ 1 رمضان 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 470 ہجری میں، اور ابھی کیا چل رہا ہے؟ 1447 چل رہا ہے۔ اچھا، یہ 17 مارچ 1078 عیسوی ہے، ٹھیک ہے، عیسوی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں، 17 مارچ 1078 عیسوی، اور آپ کا انتقال وہ ہوا ہے 11 ربیع الثانی کو یا 8 ربیع الثانی کو، اس مہینے میں ہوا ہے، لیکن تاریخ یہ بھی مقرر نہیں ہے، تو وہ 8 ہے یا 11 ہے، آپ کا انتقال ہوا، اور یہ سن تھا 561 ہجری کا، اور یہ عیسوی لحاظ سے 12 فروری 1166 ہجری کا عیسوی کا دن تھا۔ آپ نے کل 91 یا 89 ایئرز آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اس 91 سال میں آپ نے وہ کر دکھایا جو پوری صدی کے لوگ نہیں کر پائے، آپ نے وہ مقام حاصل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور میں اس کی ایک اور وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ ہے ان کے والدین۔ ان کے والدین عظیم ترین لوگ تھے، پاک اور صاف اور مزکہ لوگ تھے، اتنے بڑے اولیاء اللہ تھے وہ خود۔ آپ کے والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ، ابو صالح موسیٰ، ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست، وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ ایک دفعہ وہ بڑا مشہور ہے، ان کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ سیب کھایا انہوں نے، راستے میں سے ندی میں سے کھا لیا وضو کرتے وقت، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی تلاش میں نکل گئے کہ کس کا سیب میں نے کھا لیا ہے بغیر پوچھے۔ اس کے بعد وہ باغ میں پہنچے، اور باغ میں انہوں نے جو ہے وہ باغ میں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ خدمت کی کتنے سال، کہ میں جو ہے وہ 5 تو خدمت کی اتنے بڑے، خیر بہت بڑے واقعات ہیں، پھر ہم وہ واقعات میں نہیں جاتے، میں آپ کو صرف معلومات دینا چاہتا ہوں بطور طلباء، چونکہ آپ طلباء ہیں۔ لوگ اگر ہوتے ہیں نا کوئی مسجد میں بیان کر رہا ہوں تو پھر میں شیخ کی کرامات بیان کرتا جاؤں، اور سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ میں چاہتا ہوں تعارف آپ کے ساتھ ہو۔ ان کے والدین بہت عظیم تھے۔ آپ کے والد کا نام تو موسیٰ ہے نا، موسیٰ، لیکن آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ، اور آپ کو کہتے تھے امت الجبار، امت الجبار، اور آپ کو کہتے تھے ام الخیر۔ تو وہ خود بہت بڑی ولیہ تھی۔ ان کے والد ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اندھی ہے، اس نے کبھی حرام نہیں دیکھا، اور یہ بہری ہے، اس نے کبھی حرام سنا ہی نہیں ہے، فاطمہ نے، اور یہ شل ہے، شل، فالج زدہ ہے، اس نے ایک قدم بھی حرام کے لیے نہیں اٹھایا۔ ان کے والد صاحب کہتے تھے، عبداللہ صومعی ان کا نام تھا، عبداللہ صومعی، وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی ایسی ہے، تو ان کے ساتھ بیاہ کرا دیا، اور دونوں سید تھے۔ یہ دیکھیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی کا جو نسب ہے، آپ وہ نسب پڑھ کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بڑے زبردست قسم کے جو ہے قسمت والے ہیں، بڑے نصیب والے، کہ یہ والد کی طرف سے حسنی ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ جو والد کا شجر نسب ہے وہ امام حسن تک جاتا ہے۔ 16 ان میں 16 واسطے ہیں، 16 واسطے یہ رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ماں کی طرف سے اگر جائیں گے، ان کا دیکھیں گے کہ ان کا نسب کیا ہے، شجر نسب کیا ہے، تو آپ امام حسین تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی حسنی، حسینی اور سید ہیں۔ تو سید عبد القادر جیلانی، حسنی، حسینی۔ اچھا، یہ اتنے بڑے، مطلب بہت بڑے پائے کے ہیں، ان کے خون میں جو ہے وہ نبوی خون چلا آ رہا ہے، تو وہ اعلیٰ ہیں، وہ صاف ہیں۔ سید جو ہے وہ ان کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے تمام امت سے۔ اچھا، ان کے جو القاب ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے القابات ہیں اتنے کسی پیغمبر کے القابات نہیں ہیں، جتنے رسول اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں، ایسے کسی پیغمبر کے جو ہے وہ اوصاف نہیں ہیں۔ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرامات ہیں، جو معجزات ہیں ان کے،
وہ معجزات کسی بھی پیغمبر کے نہیں ہیں. اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. کوثر عطا فرما دیا یعنی کہ خیر کثیر عطا فرما دیا, یعنی کثرت معجزات عطا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اس کا بیان ممکن نہیں ہے. عیسیٰ کے میں گنا سکتا ہوں آپ کو, قرآن نے گنوا دیے ہیں, قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات. موسیٰ علیہ السلام کی معجزات بھی موجود ہیں, لیکن رسول اللہ کے معجزات نہیں ہیں. رسول اللہ کے معجزات گننے میں نہیں آ سکتے, اس لیے کثرت معجزات ہیں. تو اس لیے اب جس طرح اللہ پاک نے رسول اللہ کو صاحب کثرت بنا دیا تھا اور تمام رسولوں سے اعلیٰ رکھا, اس امت میں تمام اولیاء سے اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام رکھا. اسی لیے آپ کے نام اور آپ کے القابات وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی ولی کو نصیب نہیں ہوئے اس امت میں. اس امت کی پوری 1400 سال کی نکال کے دیکھ لیں آپ, صحابہ کرام سے لے کے نا نیچے ابھی تک کے جتنے بھی لوگ ہیں, اتنے القابات کسی کے بھی نہیں ہے جتنے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ملے ہیں. اور یہ کسی عام لوگوں نے نہیں دیے, عام مسلمانوں نے نہیں دیے. اس امت کے جو حبر الامہ ہے, جو اس امت کے بڑے بڑے نام ہیں جن کو مان کے ہم دین کو مان رہے ہیں, وہ بڑے بڑے نام جب بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے تو ساتھ میں کچھ لکھتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, ہم غوث العظم لکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غوث تو ہر زمانے میں ہوتا ہے, اس پہ تو کسی کا انکار نہیں ہے, لیکن غوث کے بعد غوث العظم کہتے ہیں ان کو پیرانی پیر دستگیر کہتے ہیں, میر محی الدین کہتے ہیں, زعیم العلماء کہتے ہیں, سلطان الاولیاء کہتے ہیں, قطب ربانی کہتے ہیں, قندیل لا مکانی کہتے ہیں, اور محبوب سبحانی کہتے ہیں. آپ کو امام الاولیاء اور شیخ الشیوخ کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. آپ کا لقب محی الدین ہے, محی الدین, دین کو زندہ کرنے والے. آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور نام گرامی آپ کا ہے سید عبد القادر جیلانی. آپ کے ایک دادا تھے, یہ تو ان کا سلسلہ تو مدینہ منورہ سے ہے نا, تو ایک ان کے دادا گزرے ہیں جن کا نام تھا یحییٰ. وہ حجاز سے پہلی دفعہ آئے تھے, عراق ایک شہر تھا مدائن, وہاں آ کے بس گئے تھے. ان کے کون ہے نام یاد رکھیں, یحییٰ, حضرت یحییٰ. وہ آئے تھے اور عراق میں آباد ہو گئے تھے, مدائن میں. اچھا, ان کے بعد پھر ان کے بیٹے ہیں عبداللہ جیلی, ان کو جیلی کہتے ہیں, جیلی. اور پھر وہ انہوں نے ہجرت کی جیلان, ایران کا شہر ہے جیلان, وہاں پر آ گئے تھے. یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی, تو آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اس نسبت سے. اور بعض عرب ممالک میں جیم کو گاف سے بدل دیتے ہیں, تو وہ گیلانی کہتے ہیں. وہ گیلانی کا لفظ بھی ہم نے عرب سے ہی لیا ہے, گیلان بھی اور جیلان بھی دونوں چلتا ہے عرب میں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ان کا نام گرامی. القابات کتنے زیادہ ہیں یہ میں نے آپ کو 2-3 بتائے ہیں صرف سمجھانے کے لیے کہ القابات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں ان کے. بہت, ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اگر وقت رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس نے کیا کہا ان کے بارے میں, اور وہ خود کیا ہیں جو کہنے والا ہے, بتاتا ہوں میں آپ کو. آپ نے 91 سال کی زندگی گزاری, اور یہ کب کی بات ہے دوستو, یہ آج سے 947 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, جب آپ نے جنم لیا 947 سال پہلے. اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو مقارنہ کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, آپ کو اپنی قسمت پہ رشک آنا چاہیے. کہ دیکھو, شیخ عبد القادر جیلانی کا ان کی ولادت جو ہوتی ہے جیلان ایران میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اولیاء کے سردار ہیں. ہمارے پاس شیخ داتا علی ہجویری ہے. علی ہجویری جو ہیں یہ افغانستان سے تشریف لائے تھے, لاہور آ کے بسے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے کی باتیں ہیں, تقریباً درمیان میں 100 سال کا عرصہ ہوگا, اندازہ کریں آپ. شیخ عبد القادر جیلانی سے وہ پہلے گزرے ہیں. داتا صاحب ہمارے پاس موجود ہے جو کہ فیض بانٹتے ہیں اس پورے علاقے میں, پورے ایشیا میں داتا صاحب کا جو ہے وہ سارا چلتا ہے نظام. یہ بہت بڑے ان کا نام ہے. اچھا, میں یہ نام لے رہا ہوں داتا, یہ داتا جو ہے لقب کس نے دیا داتا کا, تو اللہ تو داتا ہے, یا یہ غوث العظم, اعظم تو اللہ کا, سب سے بڑا مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو شرک ہو جائے گا, ہم تو ایسے کہہ بھی نہیں سکتے. تو یہ اصل میں غلط فہمی ہے امت کی. اور کیا وہ ایسے ہی یہ وہابی طبقہ جو ہے یا اس جیسا جو کوئی طبقہ ہے, وہ ایسے باتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں.
تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی جو ہے نا کسی نیک کے لگ جائیں اور یہ پار تر جائیں، اچھے سنگ ترے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ اچھے سنگ لگ جائے اور تر جائے، تو یہ ترنے نہیں دیتے آپ کو، چونکہ یہ وہاں امریکہ سے پورے پورے ڈالر آتے ہیں. تو یہ جو ہے کہتے ہیں بھائی یہ غوث اعظم، اعظم تو اللہ اللہ تعالیٰ ہے، کیسے کہ داتا تو اللہ تعالیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ دیتا ہے اللہ ہی ہے، تقسیم میں کرنے والا ہوں. انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا، دیتا اللہ ہی ہے لیکن اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، باقی مشہور حدیث پاک ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. اسی حدیث کا آخر میں جو ٹکڑا ہے وہ یہی ہے کہ واللہ یعطی یا اللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو وہ علم کی بات ہو رہی ہے یا ارزاق کی بات ہو رہی ہے یا جتنے بھی کیا ہے پتہ نہیں، رسول تقسیم کر رہے ہیں، خزانے تقسیم کر رہے ہیں، جنتیں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں، مدینہ کی گلیوں میں. وہ تو اس طرح کیا ہوتا ہے اب امت میں صدیق اکبر، ابو بکر صدیق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر، کہ صدیقین تو امت میں رہیں گے، ہر وقت رہیں گے. صدیقین کا تو اپنا ایک پورا پورشن ہے اللہ پاک نے رکھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انعمت علیہم، وہ جو جن پہ انعام کیا میں نے وہ 4 لوگ ہیں، پیغمبر ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. تو صدیقین تو اس امت میں رہیں گے، لیکن ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ اکبر جو ہے یہ تو اللہ کا ہے، اللہ اکبر. اس سے کوئی شرک نہیں آئے گا دوستو. یہ کوئی اللہ کا نام بھی ہو تب بھی دیکھو شہید اللہ تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، اور اللہ پاک نے رسول اللہ کو بتایا کہ تم بھی شہید ہو، اور ہمارے امتی بھی شہید ہے، عام امتی وہ بھی شہید ہے، اللہ کا نام ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا رحیم کو، رحمان کو، یہ سارے نام ہمارے ہاں. رسول اللہ کو اللہ پاک نے فرمایا تم رحیم بھی ہو، تم رعوف بھی ہو، رعوف الرحیم، آپ بڑے رعوف ہیں اور رحیم ہیں آپ. حالانکہ یہ رعوف اور رحیم تو اللہ کے نام ہیں، بندوں کی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شرک نہیں آتا. یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ سے ملانے والے ہیں، نہ کہ اپنی عبادتیں کرواتے ہیں لوگوں سے. تو یہ اللہ والے ہیں. تو یہ اس طرح فاروق اعظم کہتے ہیں. اب دیکھو حضرت عمر فاروق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم. اعظم تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت آ گئی. تو یہ امت میں بالکل عام ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے، دماغوں سے نکال دیں اور لوگوں کی نہ سنیں اس بارے میں. یہ آپ کو اس مقام سے گرانا چاہتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم آ جاؤ، اس درجے سے گرانا چاہتے ہیں، اور تمہیں ظاہری علوم میں اور ظاہری عبادات میں لگانا چاہتے ہیں کہ بس نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو، یہی سارا دین ہے. اور پھر آپ کو ایک بدو کی حدیث سناتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اگر یہ کر جاؤ تو جنتی ہو. اب وہ بدو تھا، وہ آیا تھا دیہات سے، اس نے کہہ دیا اور چلا گیا. صحابہ کرام تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں. ان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا بھرا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاس 2 علم ہیں، 2 علم. ایک وہ علم ہے جو تم مجھ سے لیتے ہو حدیث سے پاک، اور ایک وہ علم ہے اگر میں نے بتا دیا تو میری گردن تم اڑا دو گے. یہ اب صحیح حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو کبھی بھی غلط حدیث نہیں بتاؤں گا آپ کو. تو یہ خیر بہرحال یہ تو ایک بات چلی، ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کی جو زندگی ہے نا، یہ جو 91 سال کی زندگی، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جو محققین ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے آپ کی پیدائش سے لے کے 18 سال کی عمر تک. یہ جو دور تھا آپ نے اپنی والدہ کی گود میں گزارا. ان کے پیٹ سے ہی آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کتابیں آپ دیکھ لو سب میں آپ کو ملے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رمضان میں دودھ نہیں پیتے تھے دن کے وقت. حالانکہ بچے پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بچے پہ کیا بات ہے آ گئی اس دن میں، بچے پہ تو روزہ نہیں ہے نا. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی ساری کتابیں پڑھ لیں آپ، جتنے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے، سب آپ کو بتائیں گے کہ وہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے اور انہوں نے رمضان میں دودھ نہیں پیا. اب آپ دیکھیں ذرا اس کی مثال ذرا سمجھے. میں اس کو مثالیں آپ کو قرآن سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. میرے ذہن میں یہ بڑی اچھی بات آ گئی. اللہ جزا خیر عطا فرمائے ہمارے اساتذہ کو، ایسی باتیں سکھائی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں، یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ میں نے سیکھا ہے طالب جوہری سے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے یہ، حالانکہ اہل تشیع کے وہ بہت بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ. ٹی وی پہ آتے تھے، پی ٹی وی پہ. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
نے جب ان کو ان کی ماں نے جب جب دریا کے سپرد کیا اور بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. پتہ نہیں کیسے وحی کی، عورتوں میں تو کوئی پیغمبر ہے بھی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا میں نے وحی کی، یعنی دل میں یہ بات راسخ کر دی، یا پتہ نہیں شاید کوئی ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ بھی بھیجا ہو، چونکہ مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس بھی آیا ہو. اور فرمایا قرآن مجید میں لکھا ہو، یہ میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا، قرآن مجید میں لکھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں موسیٰ کو لوٹا دوں گا، اور میں نے حرام کر دیا ہے اس پہ عورتوں کا دودھ. باقی کوئی عورت بھی دودھ پلائے گی تو وہ نہیں پیے گا، موسیٰ نہیں پیے گا، وہ تمہارے پاس ہی آئے گا. اور پھر وہ ایسا ہی ہوا کہ کسی نے کہا بھائی وہ موسیٰ کی ماں ایک عورت ہے، اس کا دودھ وہ آ گئی، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ دودھ پلانا شروع کر دیا. اللہ اپنے وعدہ پورا کیا. اب یہاں پہ جو بات سمجھانے والی تھی، موسیٰ پہ حرام کر دیا میں نے دودھ کو، کسی بھی عورت کا دودھ حرام کر دیا میں نے. بچے پہ تو ہے تو نہیں، بچے پہ تو کوئی حرام اور حلال کا چکر نہیں ہے نا، جب تو بالغ ہو جائے گا تب حلال حرام کو دیکھیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا میں نے باقی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا ان کی ماں کے لیے، کہ ماں کا دودھ پیے گا، اپنے ماں کے گلے کے ساتھ لگ کے پیے گا، میں لوٹا دوں گا تمہیں، وعدہ پورا کروں گا. اب اندازہ کریں آپ، بچے پہ اس لیے کہ وہ خاص بچہ ہے، اس نے فرعون کا مقابلہ کرنا ہے، وہ پیغمبر ہے اس امت کا اور جلیل القدر پیغمبر میں سے. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ ولی کی کرامت ہوتی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے بعد آپ نے دودھ نہیں پیا، یہ رمضان کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے کیوں بتایا. اچھا ہاں، یہ جو میں بتا رہا تھا کہ ان کی پیدائش سے لے کے 18 سال تک کی کیا ہوا تھا. اچھا، پھر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ پھر ان کی والدہ نے تربیت کی، اور پھر محلے میں ہی آپ نے پڑھا ہے، اپنے ہی جگہ پہ جیلان میں ہی آپ پڑھتے رہے یہاں پر، اور والدہ سے پڑھتے رہے یہاں پر. اور والدہ نے جو سبق سکھایا، واہ واہ واہ، پوری دنیا واہ واہ کر رہی ہے. والدہ نے جو سبق سکھایا، میں آپ کو بتایا کہ ماں اچھی ہو نا، ماں باپ اچھے ہوں تو بچہ جو ہے وہ ان سے آگے چلا جاتا ہے. افو کیسی بڑی باتیں کر رہا ہوں میں یار، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، میرے منہ بہت چھوٹا ہے. دیکھو، آپ اچھی ماں کو لے کے آتے ہیں نا، یہ دنیا کے سارے لیڈر آپ کو کہیں گے، تو آپ کو نئی نسل اچھی ملے گی. دیکھو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک کاروبار ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے. یہ ہمارے سرکاری نوکریوں کے چکر میں، اس چسکے میں لوگوں نے کاروبار کرنا چھوڑ دیا، تجارت کرنا چھوڑ دی، جو اصل کام تھا، جو نفع والا کام تھا، وہ ان میں سرکاری نوکریاں آ گئی ان کے آرام پرستی کے لیے، اور عیش اور تغافل کے لیے، غفلت کے لیے، اور حرام کھانے کے لیے. حرام، یہ سرکاری محکمے میں تو سارے حرام کھا رہے ہیں لگے ہوئے، تو اللہ ماشاء اللہ. لیکن اب وہ سرکاری چکر میں ہم اپنی اولاد کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ پینشن دے کے جا رہے ہیں. کیا دے کے جا رہے ہو یار؟ ایک گھر بنا لیتے ہو تم ساری زندگی میں. کاروبار چھوڑو تو تمہارا بچہ اس چھوٹے سے کاروبار کو بہت بڑا کاروبار بنا دے گا، لیکن ہم اپنے بچوں کو کاروبار دیتے ہی نہیں. رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کرام، اپنے بچوں کو تونگر چھوڑو، کسی سے وہ محتاج نہ رہے کسی کے. تم ایک چھوٹی سی دکان بناؤ، تمہارا بچہ امپائر بنا دے گا. ہر بندے کو ایسا کرنا چاہیے. تو یہ اولیاء کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے ماں جو ہوتی ہے نا، وہ بہت عظیم عورت ہونی چاہیے، تب عظیم بچے پیدا ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فاطمہ تھی، ان کے والد نے کیا کیا کہا ان کے بارے میں، کہ اس نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے، کبھی نافرمانی کی نہیں ہے. تبھی تو شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا ان سے. اور اس کی مثال بھی میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اساتذہ کو. بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں یار، لوگ بندہ سیکھتا ہے تو دیکھو ایسے مجھے ایسی زبان ایسے یاد آ جاتی ہیں چیزیں، ایسے جوڑنا دینا آ جاتا ہے دماغ میں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اب دیکھو بات سمجھو، کیا بات میں نے بتائی؟ عظیم عورت. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دادا تھے، جو نانا تھے، ان کا کیا ہوا کہ ان کے دادا نہیں تھے نا، دادا تو نہیں تھے، اس لیے کہ والد ہی نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کے، تو ماں ہی تھی، اور ماں کے جو باپ تھے وہ پورا خاندان پیغمبروں کا خاندان تھا. حضرت عمران نے یہ فرمایا تھا کہ میرا بچہ آ رہا ہے اور وہ انقلابی پیغمبر ہوگا، انقلابی نبی ہوگا، اور وہ یہاں یہودیوں کے جو ہے وہ اصلاح کرے گا، اور ساری باتیں بتائی تھی کہ وہ بڑا عظیم ہوگا. لیکن ہوا کیا؟ حضرت عمران کی وفات ہو گئی، اور ان کی جو زوجہ تھی حنا، بی بی حنا، انہوں نے نظر مان لی کہ یا اللہ جو مجھ سے پیدا ہوگا میں اس کو تیری بارگاہ میں
दे दूंगी और तुम्हारी वो खिदमत करेगा, तुम्हारी इबादत करेगा, मैं छोड़ दूंगी, अपना हक माफ कर दूंगी और मैं उसको तुम्हारे रास्ते में दे दूंगी। तो पैदा क्या हुआ, लड़की पैदा हो गई। सारे मोहल्ले वाले हंस रहे हैं, सारे लोग हंस रहे हैं, कहते वो इमरान तो कहता था हाँ वो पैगंबर है अल्लाह का और वही आती है, ये देखो। उन्होंने कहा था मेरा बेटा होगा तो वो अजीम पैगंबर और इनकलाबी पैगंबर होगा, ये तो लड़की पैदा हो गई है। सारे लोग हंस रहे थे। उनके खानदान में एक और पैगंबर था, जिक्रिया अलैहिस्सलाम। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने फिर बताया हन्ना को कि दिल छोटा ना करें। अल्लाह पाक ने फरमाया है, चूंकि उनको वही आती थी, कि ये जो माँ पैदा की है ना, उफ़ो, ये इतनी अजीम माँ होगी कि इससे वो अजीम बच्चा पैदा होगा जो कि इनकलाबी पैगंबर होगा। और ना सिर्फ फिर ईसाइयों की और यहूदियों की इस्लाह की, बल्कि वो मुसलमानों की इस्लाह भी करेंगे इंशाअल्लाह। वो आएंगे, अल्लाह करे हमारी औलाद उनकी साथी हो, हमारी नस्ल जब जाए तो इमाम महदी के साथ हो, हजरत ईसा अलैहि सलाम के साथ हो, ना कि दज्जाल के साथ हो और उनके पैरोकारों के साथ हो। अल्लाह करे, ये सबसे बड़ी दुआ मांगा करे अल्लाह ताला से कि हमारी नस्ल क़यामत तक जो है मुसलमानों की रहे। तो ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी अजीम माँ से पैदा हुआ, जिसने सारी जिंदगी बैतुल मक़दिस के अंदर गुजारी थी और साहिब करामत खातून थी। उनके पास फ्रूट आते थे बेहिसाब और बगैर किसी मौसम के। तो खैर वो तो और बात थी, लेकिन बात समझ आ गई आपको कि अजीम बेटे के लिए अजीम माँ चाहिए होती है। अच्छी माएँ, आप थोड़ा सी मेहनत करो, खुद को अच्छा कर लो, नेक कर लो, तो आपके बच्चे जो होंगे वो नेकोकार बन जाएंगे। वरना वो सारे कहते हैं वो मेरा बच्चा बड़ा ये है, बड़ा, खुद ठीक नहीं होते तो बच्चे कैसे ठीक हो सकता है। ये बड़े मसाइल होते हैं। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी की वालिदा और वालिद की वजह से शेख अब्दुल कादिर जेलानी की तबीयत में जो है वो विलायत आ गई थी। तो आपने माँ ने आपको एक सबक सिखाया जो मैं जिस पे सारी दुनिया वाह वाह करती रही है और हमारी प्राइमरी की किताबों में लिखा होता है और पूरी दुनिया को पता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब बगदाद का सफर करने लग गए 18 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में, जब वो बगदाद की तरफ आ रहे हैं, जिलान से बगदाद, तो आपने रास्ते में देखा कि डाकुओं ने हमला कर दिया। और ये मशहूर करामत है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको बड़ी अहम, कि ये जो जैसे हम किसी वली का नाम लेते हैं ना, तो फौरन करामतें मांगना शुरू कर देते हैं कि भाई करामत बताओ, करामत क्या है उसकी, करामत क्या है। करामत तसव्वुफ में धूल की हैसियत रखती है। बात समझे, औलिया अल्लाह की विलायत के सामने ये जो करामतें होती है ना, ये ऐसे हैं जैसे गाड़ी आप ले आगे लेके जाते हैं और वो धुआं पीछे छोड़ के जाते हैं, गर्दो गुबार पीछे रहता है। औलिया अल्लाह को करामतें पसंद नहीं होती, ज़हन में रखिएगा, वो तो इससे भागते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, औलिया अल्लाह करामतें तो हमारे लिए हैं कि हम उनको पहचान जाएं कि ये तो अल्लाह के वली हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरा साथी, ये मेरा दोस्त, ये मेरा मोहल्लेदार, ये मेरा उस्ताद, ये तो साहिब करामत है। ये हमारे लिए होता है, न कि उनके लिए होता है। उनके लिए तो ये, इसकी मिसाल अगर मैं बताऊं, इस मिसाल को भी समझने की कोशिश करें। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे खवातीन का, उन खवातीन की बीमारी होती है, माहवारी होती है, ऐसे होती है ये औलिया अल्लाह के लिए छुपाते रहते हैं, वो छुपाते हैं उसको लोगों से, शर्माते हैं करामतों से। तो ये हम लोग फौरन करामत मांगना शुरू कर देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामतें तमाम औलिया, पूरी उम्मत के तमाम औलिया अल्लाह ताला की जितने भी करामतें हैं, उन सब करामतों से ज्यादा हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि किसी मोहब्बत में कह रहा हूँ या किसी अकीदत में कह रहा हूँ, ये मैं किताबों का बता रहा हूँ आपको, जो जो जिन्होंने लिखी है और जो इस उम्मत के सबसे बड़े नकाद है, नकाद। वो हदीसों में भी जो है ना वो लगे रहते हैं और हदीसों को भी कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो लोग भी कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अभी मैं उनको उनके उनके अल्फाज आपको सुनाता हूँ जरा, अगर टाइम बच गया तो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो जो काफिला आया था वो डाकुओं का, वो काफिला जब इनसे पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ है, तो वो कहते हैं हाँ वो अशरफिया मेरे पास है, या दिनार मेरे पास है, या मेरे पास पैसे हैं मेरे कपड़े में। तो वो तलाशी लेते हैं, नहीं मिलते, फिर बताते हैं यहाँ पे हैं। तो वो कहते हैं बता क्यों रहा है बच्चे, जब हमने देख लिया है और हम लोग तलाश ही नहीं कर रहे, तवक्को ही नहीं कर रहे कि तुम्हारे पास कुछ होगा, तो क्यों बताते हो तुम। तो उन्होंने कहा आपने पूछा तो मुझे सच ही बताना पड़ गया, इसीलिए कि मेरी माँ ने कहा है कि हमेशा सच बोलना बेटा। एक सबक दिया, तो मैंने माँ से अहद किया था कि मैं सच बोलूंगा। तो वो डाकू उसको सरदार के पास ले गए और कहा ये बड़ा अजीब बच्चा है। सरदार ने जब वाकया सुना तो कहा या अल्लाह, एक बच्चे से मैं सीख रहा हूँ, एक छोटा बच्चा मुझे सबक सिखा रहा है, इतना छोटा बच्चा, कि ये कह रहा है कि मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा,
اور اس کا پاس رکھتے ہوئے اپنا سارا متا، سارے پیسے دے رہا ہے ہمیں، ڈاکوؤں کو دے رہا ہے، ڈاکو سے بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور میں جو تجھ سے وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، وہ کیسے بلا سکتا ہوں میں؟ یا اللہ مجھے اپنی طرف لے لے اور مجھے میرے توبہ کی توفیق عطا فرما، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی، اور جب ڈاکو کے سردار نے توبہ کی تو سارے ڈاکوؤں نے کی، وہ 80 کے قریب لوگ ہوں گے، اور ان سب نے توبہ کی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جوانی کی کرامتیں تھیں، اور ساری امت اس کو مانتی ہے۔ خیر بہرحال یہ 18 سال کی عمر تک رہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا فیز تھا ان کی زندگی کا، ماں کی گود سے لے کے 18 سال تک کی عمر کا۔ اس کے بعد 18 سال کے بعد سے لے کے 51 سال کی عمر تک آپ بغداد شریف میں رہے۔ آپ نے پہلے ظاہری علوم حاصل کیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایسا کوئی ملنگ فقیر کوئی بندہ نہیں ہوگا جو کوئی نشہ وغیرہ کرتا ہوگا، نہیں بھائی، وہ بہت بڑے عالم تھے شیخ اپنا داتا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری۔ جیسے ہی وہ آئے تھے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اگر ان کی مسجد میں جائے نا تو ان کی مسجد میں ایک جگہ ہے جہاں سے کھڑے ہو کے آپ نے قبلہ درست کروایا تھا خانہ کعبہ کا۔ اتنی بڑی کرامت تھی داتا علی حجویری کی کہ آپ نے وہاں سے خانہ کعبہ کو سیدھ کیا، اور وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، ان سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ میں نے آپ کو، اب تو گوگل سے آپ جا کے داتا صاحب کی مسجد کو لے لیں اور جا کے خانہ کعبہ کو دیکھیں تو اب بالکل سیدھا جو ہے وہ قبلہ ان کا بالکل سیدھا ہے، اور یہ کرامت تھی داتا صاحب کی۔ تو یہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ مفسر تھے، وہ محدث تھے، وہ بہت بڑے فقیہ تھے، وہ مفتی تھے اس اپنے زمانے کے داتا گنج بخش علی حجویری۔ اور یہ ساتھ میں طریقت کا سلسلہ بھی یہی سے جاری ہوتا ہے، فیض روحانی سلسلہ انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو کمال حاصل کر لیتے ہیں ظاہری علوم میں۔ یہ بات سمجھے، شیخ عبد القادر جیلانی وہ عالم ہیں، انہوں نے ظاہری علم جب حاصل کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے پھر باطنی علوم کی طرف آئے۔ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، میں آپ کو کتابوں کے نام سناتا ہوں۔ انہوں نے کتابیں لکھی، اتنی زیادہ کتابیں ہیں، وہ غنیت الطالبین ہمارے ہاں ہر مکتبے میں پڑھی ہوتی ہے، غنیت الطالبین، یہ فقہی مسائل بھی اس میں ہیں اور عقیدے کے مسائل بھی ہیں، وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو یہ ایک کتاب ان کی بڑی مشہور ہے، الفتح الربانی، فتوح الغیب، جلاء الخواطر۔ میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ ضرور یہ کتاب پڑھیں۔ وہ آمنہ چلی گئی کہ ہے، آمنہ تو سفر میں ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ وہ خیریت سے پاکستان پہنچے۔ ماہپارہ وغیرہ سب کو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ لوگ جلاء الخواطر پڑھیں احباب، جلاء الخواطر شیخ عبد القادر جیلانی کی، اس میں ان کے فرمودات ہیں، ان کے اقوال ہیں جو انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت، آپ کو بہت مزہ آئے گا وہ فرمودات سن کے۔ جلاء الخواطر، میں اس کا PDF آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، تو ان کی کتاب ہے جلاء الخواطر، ایک ہے بہجت الاسرار، ایک ہے رسالۃ الغوثیہ، اور بہت ساری کتابیں۔ وہ بہت بڑے عالم تھے ظاہری علوم کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے باطنی علوم کا سفر شروع کیا، تو 25 سال باطنی علوم حاصل کرتے رہے، ظاہری علم 7 سال تقریباً، اور اس کے بعد 25 سال لگا دیے انہوں نے اس میں، یہ جو تھا اپنا روحانی علم میں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے جنگل کے پتے بھی کھائے، پتے اس سے گزارا کیا میں نے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے وہ۔ تو یہ سارا سلسلہ جب جاری رہا، اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ کبھی سناؤں گا میں آپ کو، ابھی ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے 51 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف شہر میں آ گئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے شادی بھی تب کی ہے، 50 سال کے بعد شادی کی آپ نے، ٹھیک ہے، اور 4 شادیاں کی آپ نے، 4 شادیاں، اور آپ کی اولاد کی تعداد 49 ہے، 49 اولاد تھی آپ کی۔ یہاں سے ہی فارغ نہیں ہوتے ہوں گے شیخ صاحب، ایسے لگتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی ہے، نکاح کیے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد نکاحیں کی ہیں ساری، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے 50 سال کے بعد 4 شادیاں کی، 49 اولاد ان سے پیدا ہوئی ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو الگ سے ایک سلسلہ ہے، وہ تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ میں۔ یہ 51 سال سے لے کے پھر 91 سال کی یہ جو دور آتا ہے نا، یہ 1127 کا زمانہ ہے، یہاں سے ان کا فیض اب لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا۔ جو کچھ 50 سال میں کمایا تھا، 50 سال لگا کے 51ویں سال میں پہنچ کے آپ ممبر پہ آ گئے، اور آپ نے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔ اوف اوف اوف، جب دینا شروع کر دیا تو آپ کے درس میں آپ جب خطاب کرتے تھے
اتنی کرامتیں موجود ہیں، وہ تو ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ بعد میں پڑھیں گے، کرامتیں بعد میں کریں گے کسی اور جگہ۔ لیکن آپ کی مجلس میں 70 جنازے اٹھتے تھے، لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے جب آپ تفسیریں بیان کرتے تھے۔ ابن الجوزی، ایک واقعہ سناتا ہوں، ابن الجوزی بہت بڑے عالم ہیں اور نقاد ہیں، بہت بڑے۔ ایک دفعہ وہ آئے، شیخ کے پاس بیٹھے ہیں اور شیخ سے قاری تلاوت کر رہا تھا، جیسے ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں کہ تلاوت ہوتی ہے، تو تلاوت کی، تو تلاوت میں جب تلاوت ہو گئی تو آپ نے کیا کیا کہ تلاوت میں آپ نے ایک آیت کو لیا اور آیت کی تفسیر شروع کر دی۔ آپ نے 11 تفسیریں مکمل کر دی۔ تو ابن الجوزی اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ ساری تفسیریں مجھے آتی ہیں، 11 تفسیریں بیان کی ایک آیت کی۔ پھر آپ نے 12ویں تفسیر بیان کی، وہ ان کو نہیں آتی تھی، پھر 13ویں، پھر 14ویں، آپ نے 40 جو ہے وہ آپ نے تفسیریں بتائیں، 40 کے قریب 40 تفسیریں بتا دی اس آیت کی۔ اور جب 40 تفسیریں بتا دی، اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ میں نے جو بتایا آپ کو یہ ظاہری تفسیریں تھی، اب آتے ہیں باطنی تفسیر کی طرف۔ اور جب آپ نے باطنی تفسیر شروع کر دی تو ابن الجوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں۔ ابن الجوزی بہت بڑے نقاد ہیں، وہ کوئی ایسے عام عالم نہیں ہے جیسے کہ بڑے محبین اور عاشق بندے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، بڑے بیدار قسم کے عالم ہیں وہ۔ اور ان کو کہتے ہیں، وہ کپڑے پھاڑ دیے انہوں نے، تو کہا یہ کیا چکر ہے، شیخ تو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے پڑا ہوا ہے، اتنا فیض تھا ان کا۔ خیر بہرحال وہ لمبی باتیں ہو جائیں گی، لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ 91 سال سے لے کے یہ جو 51 سال کی عمر سے لے کے 91 سال کی عمر تک یہ جو سارا عرصہ گزرا ہے، آپ نے بغداد والوں کو سیراب کر دیا، ظاہری علوم سے بھی اور باطنی علوم سے بھی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی، جیسے داتا صاحب یہاں پہ آئے تو انہوں نے لاہور میں مدرسہ کھولا ہے، مسجد کھولی ہے، اور پھر لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی ہے۔ یہ کوئی ایسی کوئی باتیں نہیں ہے جیسے آپ کو آج کل دکھائی دیتے ہیں، ملنگ اور فقیر دکھائی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ داتا صاحب نے بھی یہاں آ کر مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کتابیں لکھی، پڑھایا، باقاعدہ سے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی باقاعدہ طور پہ۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد میں مسجد کھولی، اسی مسجد میں ان کا مزار ہے۔ جس مسجد میں آپ نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مکتبہ القادریہ موجود ہے وہاں پہ، المدرسہ القادریہ موجود ہے، وہ اسی میں آپ کا مزار مبارک بھی ہے، وہ آپ کا قائم کردہ ہے۔ تو وہ لوگ آ کے وہاں سے فیض لیا کرتے تھے، بہت آپ کا فیض پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ پھر اس کے بعد پہنچا ہے۔ یہ 40 سال کا عرصہ تھا جس میں آپ نے خود کو ظاہر کیا لوگوں پہ، اور پھر آپ کے جو ہے نا ولایت کے چرچے ہو گئے، اور آپ پھر جو ہے وہ غوث الاعظم کے درجے پر پہنچ گئے، پیران پیر بن گئے، پیران پیر محی الدین بن گئے۔ اس کی ان سارے القابات کے پیچھے پوری داستانیں ہیں، وہ ہم کبھی سنیں گے انشاءاللہ، کبھی پڑھیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے درس کے لیے، تصوف کے درس کے لیے، کہ ہم نے ایک بہت بڑے شیخ کا ذکر کیا آج، اور امید ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں یاد رہ جائیں اور آپ کو دین کی سمجھ آ جائے، اور دین کے جو ظاہر ہے اور باطن ہے دونوں رخ آپ کے سامنے ہوں، اور دونوں میں آپ ترقی کریں۔ دونوں فرض ہیں ہم پہ، ظاہری علم بھی حاصل کرنا اور باطنی علم حاصل کرنا۔ جو لوگ ظاہر میں رہتے ہیں وہ بیچارے محروم ہیں، جو صرف باطن میں چلے جاتے ہیں وہ زندیق بن جاتے ہیں، باطنی علوم حاصل کرتے رہتے ہیں، ظاہری علم حاصل نہیں کرتے، زندیق بن جائیں گے۔ اور یہ دونوں جب ملائیں گے، ظاہر بھی اور باطن بھی، تو پھر اس کے بعد وہ مسلمان مومن بنے گا، مومن سے محسن بنے گا، جس کو ہم صوفی کہتے ہیں یا مرشد کہتے ہیں، یہاں پر وہ ان کے درجے جو میں نے آپ کو بتائے ولایت کے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آ گئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربیع الثانی کے حوالے سے میں نے چاہا کہ تصوف کا درس وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام، بابرکت نام سے ہم شروع کریں، اور وہ ہم نے شروع کر دیا ہے انشاءاللہ۔ ہر جمعے کو انشاءاللہ تصوف کا درس ہوگا، وہ اس میں کچھ ایسی ہی باتیں ہوں گی، ذرا مشکل ہوں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہوں گا، آپ بھی مدد کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی ایسا کوئی جو ہے نا نور دے، مجھے ایسے کوئی سمجھ عطا فرمائے، بیداری عطا فرمائے، اور چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی قوت عطا فرمائے، تاکہ میں آپ کو پڑھا سکوں، کچھ بول سکوں، کچھ آپ کو بتا سکوں، سمجھا سکوں میں آپ کو۔ تو یہ تصوف کا جو ہوگا پیریڈ ہمارا، وہ ہر جمعے کو 8 بجے ہوا کرے گا۔ باقی قرآن، حدیث، فقہ اور عقیدہ وہ ہمارا باقی دنوں میں چلتا رہے گا پیر سے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کل بھی ہو سکتا ہے نا، کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالی ایک سیشن ہمارا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم پہ، اس پہ انشاءاللہ تعالی اس کی خوبیاں اور خامیاں
اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب جو پروفیسر ہیں ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کے، وہ انشاءاللہ تشریف آئیں گے. تو وہ کل یا پرسوں کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے آج کی مجلس بڑی اچھی ہو گئی، اور اسی کو 11ویں شریف کہتے ہیں. بس یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو گئی، مناقب ہو گئے، اللہ رسول کا ذکر کر دیا، اچھے اچھے لوگوں کا ذکر کر دیا، اور اس میں آخر میں دعا کرتے ہیں، پھر لنگر دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو لنگر بھی نہیں دے سکتا، بلکہ لنگر آپ مجھے دے رہے. تو وہ چلو بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا کہ آپ نے ٹائم دیا نا. سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ٹائم ہے، اور وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ سب سے قیمتی چیز ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس 1 گھنٹے کی وجہ سے میری ساری زندگی جو ہے وہ سرخرو ہو گیا میں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے میرے اوپر، بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ، وقت دینے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باطنی معارف اور حضرت خضر علیہ السلام کا فیض عطا فرمائے، شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض عطا فرمائے، اور ہماری باطنی آنکھ بھی کھل جائے، ہمیں بھی کوئی روح اور نور نصیب ہو، اور ہم بھی جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے، ان کے فریبوں سے، دھوکے سے بچ سکیں. اور میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا ان کے واقعات. ابھی چلیں گے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اولیاء اللہ کی باتیں سنیں گے اور اپنی ترقی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ